आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोजे रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। रवाहुल बुखारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स। हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट मौल्लिमुल कुरान प्रोग्राम के तहत उन नाबीना अफराद को जो कि हाफिज़े कुरान हों या कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ सकते हों, ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल तरबियत फराहम करने जा रहा है, जिसमें वो सीखेंगे प्रोफेशनल यूज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रेल नौरानी कायदा, तजवीद के साथ टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ, जिसके बाद ये अफराद ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल महारत रख सकेंगे। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज झेल राब्ते के लिंक पर क्लिक करके एडमिशन हासिल करें या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033086000072। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपने तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल काम खुद एतमादी से करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके तमाम मसाइल का हल है। नई सुबह के इस कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत सी स्किल्स जैसे खाना बनाना, बेसिक कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस, पर्सनल ग्रूमिंग, रोजमर्रा इस्लामी मामलात की आगाही, सोशल ग्रूमिंग, फैंसी कैंडल मेकिंग और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें 033086000072 या 0336228463। इस कोर्स की दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:35 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:45। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:02 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:12। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:06 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:16। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान।
اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ الحمدللہ آج ہماری یہ 12ویں نشست بصیرت رمضان کی۔ آپ روزانہ اسی ٹائم نئی صبح ویب ریڈیو پر بصیرت رمضان کا یہ سیزن 3 سن رہے ہیں، اس ماہ رمضان بھی، اور یہ سال 2026 ہے جب ہم آپ کے ساتھ موجود نئی صبح ویب ریڈیو کے مائکروفون کے توسط سے۔ اس وقت دنیا مخصوص حالات سے گزر رہی ہے، کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی، کچھ شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر کر دے۔ بہت دل مغموم ہے، ظاہر ہے بہت افسردہ ہیں جس طرح کے حالات، جس طرح کے معاملات ہم کچھ برس سے دیکھ رہے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور اب جو ایران میں معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائے۔ میں گزارش کروں گا احسن اقبال سے کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز کیجیے گا۔ جناب احسن اقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار، جسے تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا اور کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے پروردگار، ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ سو اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔ اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کچھ شک نہیں کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب، تلاوت کلام پاک سے آپ نے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج ہماری یہ 12ویں نشست تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ثناخواہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بختیار نے۔ بختیار سے ہم کلام سنیں گے، اس سے پہلے یہ سنیے گا۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پچھتارا، سرگشتہ و درماندہ بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں بے مایا و بے چارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں بختیار محمد بختیار صاحب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد بختیار۔ لم یاتی نذیرک فی مظہر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ
شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بکس طوفان ہو شربا من بکس طوفان ہو شربا منجدھار نے ہو بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عن في عطش وسخاكة اگے سوئے پاک عبر کرم اگے سوئے پاک عبر کرم اگے سوئے پاک عبر کرم برسن ہارے رم چم رم جن برسن ہارے رم جم رم جن دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامائے خواب نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا کہ چار راہ پڑھا جانا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینہ 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 میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ
والا ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے میں یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد بختیار کلام پیش کر رہے تھے۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد آپ خواتین کا سیگمنٹ سنیں گے انفارمیشن آف قرآن کے عنوان سے۔ مس اقصیٰ زادہ اور مس نادیہ صبا یہ سیگمنٹ پیش کرتی ہیں۔ تو ابھی چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ سیگمنٹ سنیے گا، اس کے بعد پھر چھوٹا سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے قرآن اور سائنس سیگمنٹ کے ساتھ۔ کہیں مت جائیے گا، بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع، پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور سٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟
مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:35 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:45۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:02 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:12۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:06 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:16۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں بصیرت رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور نئی صبح ویب ریڈیو۔ میں ہوں نادیہ اور میرے ساتھ ہیں اکثر زادہ۔ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پھر ایک بار ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں انفارمیشن آف قرآن، اور آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے 12ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کی۔ 12واں پارہ، وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والی مخلوق، اینڈ دیر از نو موونگ کریچر۔ یہ سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 پر ختم ہوتا ہے۔ اس سپارے میں 2 صورتیں شامل ہیں، سورہ ہود کا بقیہ حصہ اور سورہ یوسف کا زیادہ تر حصہ۔ سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرماتا ہے کہ زمین پر موجود ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ انسان ان کے انجام سے سبق حاصل کرے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ملتا ہے، ان کی کشتی کی تعمیر اور پھر وہ عظیم طوفان جس نے نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے جو اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر بھی اسی سپارے میں ملتا ہے، جنہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کی بے حرمتی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینا بھی اسی سپارے میں ذکر ہے۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کا بھی ذکر ہے۔ اس پارے کے درمیان سے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، جسے قرآن پاک نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے۔ اس سورت کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مشہور خواب سے ہوتا ہے جس میں انہوں نے 11 ستاروں، چاند اور سورج کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد اور انہیں کنویں میں پھینکنے کا پورا واقعہ اس پارے میں بیان ہوا ہے، اور ان کا مصر کے بازار میں بکنا اور عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگنے والے الزام اور ان کی پاک دامنی کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ سپارے کا اختتام جیل میں ان کی طرف سے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے پر ہوتا ہے، جبکہ ان کی بے گناہی ابھی ثابت ہونا باقی تھی۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی 13ویں سپارے کی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ رکھیے اپنا خیال اور ہمیں دیجیے اجازت۔ وقفے کے بعد بصیرت رمضان جاری ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। अस्सलामु अलैकुम। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट मौल्लिमुल कुरान प्रोग्राम के तहत उन नाबीना अफराद को जो कि हाफिज़े कुरान हों या कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ सकते हों, ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल तरबियत फराहम करने जा रहा है, जिसमें वो सीखेंगे प्रोफेशनल यूज ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रेल नौरानी कायदा, तजवीद के साथ टीचिंग स्किल्स और बहुत कुछ, जिसके बाद ये अफराद ऑनलाइन पढ़ाने की मुकम्मल महारत रख सकेंगे। तमाम ख्वाहिशमंद अफराद दर्ज झेल राब्ते के लिंक पर क्लिक करके एडमिशन हासिल करें या मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033086000072। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपने तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल काम खुद एतमादी से करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके तमाम मसाइल का हल है। नई सुबह के इस कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत सी स्किल्स, जैसे खाना बनाना, बेसिक कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस, पर्सनल ग्रूमिंग, रोजमर्रा इस्लामी मामलात की आगाही, सोशल ग्रूमिंग, फैंसी कैंडल मेकिंग और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें 033086000072 या 0336228463। इस कोर्स की दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:35 और फ़िक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:45। लाहौर में फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक 6:02 और फ़िक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:12। इस्लामाबाद में फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक 6:06 और फ़िक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:16। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो आप ट्यून इन किए हुए हैं। कुरान और साइंस सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। मेरे साथ मौजूद मेरे दोनों साथी तलहा इनाम साहब और सलीम ताहिर साहब। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
جی السلام علیکم ثاقب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ہوں. الحمدللہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل اللہ کا کرم ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک اور مالک کا بہت کرم ہے. آج دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ. یہ تھوڑا آہستہ آہستہ وہ رمضان موڈ میں آتے ہیں تو جیسے ہی 10 روزے گزر جاتے ہیں نا تو پھر فیل ہوتا ہے باقاعدہ. اور گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرمائے. آمین آمین. چلے جناب، قرآن اور سائنس کا ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں آج کا موضوع ہے جناب قرآن اور سائنس میں ہمارا سیگمنٹ ہے جناب آج جانوروں کا نظام. قرآن اور سائنس کے تناظر میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انعام صاحب فرمائیے گا، جانوروں سے ہم بہت سارے بینیفٹس کی بات ہوگی کہ کس طرح ہم بینیفٹس لیتے ہیں جانوروں سے. دودھ کے معاملات ہوں، گوشت کے معاملات ہوں، اور بڑے معاملات میں جانور ہمیں فائدہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن میں ذکر کیا ہے جانوروں کا؟ جزاک اللہ ثاقب بھائی. بالکل یہ جو نشست ہے ہماری، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ پہلا عشرہ مکمل ہوا اور رمضان کی برکتیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سمیٹ رہے ہوں گے. اچھا، یہ جو ٹاپک ہے جانوروں کا نظام، تو یہ خاص ٹاپک ہے قرآن مجید میں خود بھی. کیونکہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں کہ مختلف صورتوں کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ٹاپک ہے جس میں ہمیں جانوروں کے ناموں پر قرآن پاک کی صورتیں بھی ملتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ملتی ہیں. گائے پر ملتی ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کا ذکر ملتا ہے یعنی گائے. سورۃ النحل کا ذکر ملتا ہے، سورۃ النمل کا ذکر ملتا ہے، مطلب شہد کی مکھی، عنکبوت، مکڑی کا ذکر ملتا ہے، چونٹی کا ذکر ملتا ہے. تو بے شمار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ثاقب بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک میں بے شمار نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. سورۃ الانعام کی ہم نے بات کی. سورۃ الانعام مطلب نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو چوپائے ہوتے ہیں، وہ جو جانور ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے. اچھا، اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اور ہم نے کل کی نشست میں بھی یہ بات کی کہ اللہ رب العزت اتنے آسان انداز میں اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ساتھ، آپ دیکھیں قرآن مجید نے خود مکھی کی مثال دی نا کہ اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ سخت نہیں رکھتے کہ اس کو واپس حاصل کر سکیں. اور پھر ان مشرکین، ان کافروں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرب لگائی کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو لے کر مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے تو مسلمان اس سے جو ہے وہ ندامت کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کتاب ہی تمہارے لیے ہدایت کے لیے فرمائی، تو اس میں جو کچھ میں نے بتایا اس کا مقصد تمہارے لیے ہدایت حاصل کرنا، تمہارے لیے نشانیاں تلاش کرنا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیا ان جانوروں کو تمہارے لیے جو کہ 4 پاؤں والے ہیں، ان جانوروں کو جو کہ 2 پاؤں والے ہیں، اور وہ جانور جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں جو رینگتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم دیکھیں کہ سورۃ النحل میں ذکر ہے پرندوں کا ذکر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے یہ ہوا میں اڑتے ہیں، تو ان کو تھامنے والا کون ہے؟ بے شک ان سب کو تھامنے والا، ان پورے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کریں. اچھا ثاقب بھائی، خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم نے جیسے کل کی طرح بھی بات کی تھی کہ ایک جانور کی خصوصیات بھی بیان کر دی اور واضح طور پر بتا دیا کہ تم ان سے گرمائش بھی حاصل کرتے ہو. اچھا، اب جانوروں کی کھالوں سے، چمڑے سے جو ہم سویٹر یا جیکٹس بنتی ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ کیا ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی ایسا شخص تھا جو واضح طور پر حقیقتاً اس بات کو کہتا ہو کہ جانوروں کی کھالوں سے جو ہے نا یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ بنانے کا کوئی بھی اور دوسرا مذہب جو ہے وہ بتا سکے کہ اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان فرما دی. اچھا، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ کتاب ہمارے سمجھنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ کتاب صرف علماء کے لیے ہے، صرف مولویوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ عربی جانتے ہیں، جو کہ عربی سمجھتے ہیں، یا جو کہ دین کی بات کرتے ہیں؟ نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو پڑھیں، غور و فکر کریں اور ان کو سمجھیں. پھر ہم اس کے ساتھ ہی بات کریں کہ صرف 4 پاؤں والے جانوروں کا ذکر نہیں کیا، حشرات الارض کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. اچھا، اب چونٹی کا ذکر بہت ہی خوبصورت حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ قحط سالی کے وقت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جو ہے نکلتا ہے دعا کے لیے، اور وہ دیکھتا ہے کہ چونٹی ہے، اور چونٹی اپنے تمام جو اس کی رعایا ہے ان کو کہتی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اچھا، اس چیز سے کئی ایسی چیزیں جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ چونٹیوں کا بھی پورا ایک مکمل نظام ہوتا ہے. جس طرح ہمارے پاس ایک ریاستی نظام ہے،
جانوروں کا بھی اسی طرح ریاستی نظام ہوتا ہے. چونٹیوں کی ملکہ ہوتی ہے, وہ ان کو انسٹرکشن دیتی ہے باقاعدہ. آپ اچھا سائنس کو اتنا توجہ دیں تو دیکھیں ڈسکوری چینل آج ہمارے بچے دیکھتے ہیں, ہم اسے حیران ہوتے ہیں کہ اتنے خوبصورت جانوروں کو ایکسپلور کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی اور ہمارے لیے ان میں نشانیاں رکھیں. اچھا اب اس میں مزید کیونکہ ٹاپک اتنا وسیع ہے اور اس قدر خوبصورت ٹاپک ہے ثاقب بھائی, جانوروں میں اگر ایک جانور کو لے کر اس کی بات کریں, ہم گائے کی بات کریں. گائے صرف ایسا نہیں کہ صرف گائے 4 پاؤں والا جانور ہے, قرآن مجید میں ذکر 4 پاؤں کا ہے تو نہیں. گائے سے دودھ بھی حاصل ہو رہا ہے, گائے سے جو اس کی آگے نسل بڑھ رہی ہے, بچے آ رہے ہیں وہ مختلف. اچھا اللہ رب العزت نے جب یہ نظام رکھا کہ 2 جنس کے ملنے سے جو ہے وہ آگے نسل بڑھتی ہے, تو یہ ہر ایک شے میں رکھا, ہر ایک چیز میں رکھا, انسانوں میں بھی رکھا, جانوروں میں بھی رکھا, اور کل ہم نے بات کی کہ پودوں میں بھی رکھا ہوا تھا. پودوں کو بھی جوڑے بنائے, پھلوں کے بھی جوڑے بنائے, جن سے ان کی آگے جو ہے نا وہ تعداد بڑھتی ہے, پروان چڑھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو گائے سے گوشت بھی حاصل ہو رہا ہے, گائے سے دودھ بھی حاصل ہو رہا ہے, گائے سے اس کی نسل بھی آگے بڑھی ہے. پھر گائے کا جو چمڑا ہے وہ بھی مفید ہے. پھر چمڑے کے بعد آپ کریں کہ جو چربی ہے اس سے بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو بے شمار چیزیں ایسی جو اللہ رب العزت نے بنائی, اور صرف ایک فائدہ نہیں, ان کے بے شمار فائدے. پھر ہم پرندوں کی بات کریں, میں کہوں کہ ایک جانور کی اگر ہم تذکرہ کرنا شروع کریں تو حیران کن ہمارے لیے ہوگا کہ ہم پرندوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن اگر پھر وہی جانوروں میں آئے, اونٹ کا اگر ہم ذکر نہ کریں, اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. اور صرف جانوروں میں ایسی کوالٹی نہیں, میں پھر ذہن سے میں نے نکل گیا تھا, ان کا جو کوہان بنایا اللہ رب العزت نے, اس میں باقاعدہ پانی اسٹور کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھی. مطلب وہ اپنے لیے رزق بھی جمع کر لیتے ہیں. اس کے بعد پورا ان کا جو نظام ہے, ایک جانور کو اگر آپ ڈسکس کرنا شروع کریں تو ٹرانسمیشنز ختم ہو جائیں. بالکل طلحہ انعام صاحب, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی سلیم طاہر صاحب کا بھی ہم انپٹ شامل کریں گے سائنسی نقطہ نگاہ سے, پھر انشاءاللہ آپ سے مزید بھی بات ہوگی. تو میں ابھی سوچ بھی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے جانوروں کو چنا ہے. دیکھیں کتنی بڑی قربانی, یہ بھی کتنی بڑی بات ہے نہیں. تو یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کو کتنا پسند کیا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں, اور سلیم بھائی آپ کیا کہیے گا, سائنسی تحقیقات کیا ہیں, جانوروں کے نظام کو کس طرح سائنس نے ایکسپلور کیا ہے؟ جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ ثاقب. اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام جانوروں کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا یا آسمان میں اڑنے والا کوئی جانور ایسا نہیں مگر وہ امتیں ہیں. یہاں پہ جو امتوں سے مراد ہے وہ گروہ ہے, کلاسیفیکیشن ہے, یعنی سپیشیز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ جو زمین پر یا آسمان میں اڑنے والے پرندے ایون کے ہیں, ان سب کی سپیشیز ہیں. اور اب تک سائنس جو ڈسکور کر چکی ہے وہ 1.5 ملین سپیشیز جو ہیں وہ اب تک دریافت ہو چکی ہیں. اب یاد رکھیے کہ جو سپیشیز ہیں وہ ایک پوری ایک کلاس ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو کیٹ ہے اس کی ایک سپیشیز ہے, اس میں جتنی بھی قسم کی کیٹس ہیں وہ ساری ایک سپیشیز کے انڈر آتی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مچھلیوں کی ایک سپیشیز ہے, تو اس میں مچھلیاں کتنی قسم کی, وہ ساری ایک ہی سپیشیز کے انڈر آتی ہیں. تو 1.5 ملین سپیشیز تو اب تک دریافت ہو چکی ہیں, اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ بھی دریافت نہیں کیا. تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب ایسے سپیشیز ابھی موجود ہیں جو کہ دریافت ہونا باقی ہیں. یہ سائنس ابھی ہمیں خود بتاتی ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی مزے کی چیز بتائی, جو کہ جس کا بھی ذکر طلحہ نے کیا بھی, کہ کمیونیکیشن کا, جانوروں کے آپس میں بات کرنے کا جو نظام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا, جو کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا ان کے اندر بھی کوئی کمیونیکیشن یا ان کے اندر بھی بات چیت کا نظام ہے. نہ صرف ان کے اندر درجہ بندی ہے, کلاسیفیکیشن ہے, بلکہ آپس میں جانور باتیں کرتے ہیں, آپس میں گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ طلحہ نے مثال دی سورۃ النمل میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا, چونٹیاں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا رہی کہ آپ بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو کچل ہی نہ ڈالے. تو یہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونٹیاں نہ صرف آپس میں گفتگو کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سگنلز دیتی ہیں, بلکہ اور بھی جانوروں کے بارے میں سائنس بتاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سگنلز دے سکتے ہیں. ایک اور بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو پرندے ہیں جو آپس میں اڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک پورا نظام دیا ہے. وہ زمین کے ساتھ ان کی ارتھ کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ڈائریکشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنا, آپ دیکھیں گے کہ کتنی دور سے بھی اڑ کر آتے ہیں تو اپنے گھونسلے کو نہیں بھولتے.
وہاں تک آرام سے پہنچ جاتے. تو کس نے ان کو یہ نظام عطا کیا ہے کہ وہ کروڑوں میل دور سے بھی اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے پرندوں کو، جانوروں کو یہ نظام دیا ہے کہ انسان بالکل سوچنے سے عاجز آ جاتا ہے. سائنس بالکل سمجھ نہیں پاتی. آج بھی اس پہ تحقیق جاری ہے. آج AI کا دور ہے اور سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو جانوروں کی زبان ہے ان کو ڈی کوڈ کر سکیں، اس کو سمجھا جا سکے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو سائنس کو نہ صرف اس دور میں عاجز کر دیتی ہیں بلکہ جو آئندہ فیوچر میں جو ٹیکنالوجی آئے گی اس کو بھی عاجز کر کے رکھ دے گی. بہت شکریہ سلیم بھائی. بالکل گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی میں چاہتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں. آج ہمارے ساتھ محمد بختیار موجود ہیں، ان کی آواز میں ہم کلام سنتے ہیں اور پھر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے قرآن اور سائنس کے سیگمنٹ کو. تو بسم اللہ کیجیے گا محمد بختیار صاحب. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادت نعت بہارا ہے میری بخشش کا. عادت نعت بہارا ہے میری بخشش کا. میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے تیری نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا
کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا میرے آقا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا اپنے در نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں بختیار صاحب کلام پیش کر رہے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ابھی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، قرآن اور سائنس کا ہمارا یہ سیگمنٹ جاری ہے۔ سلیم طاہر اور طلحہ انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا، کہیے گا جناب سائنس کیا کہتی ہے، سائنس کس طرح بینیفٹس کو ایکسپلور کر رہی ہے جانوروں کے نظام سے، اب تک کیا بینیفٹس ایکسپلور کیے ہیں؟ جی بہت شکریہ ثاقب بھائی۔ جی بے شک جانوروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین میں بیان فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں میں انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہمیں جانوروں سے پروٹین ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، اور دودھ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور آج اس کو سائنٹیفک ریسرچ کے بعد ثابت کیا گیا ہے کہ کیا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں خون اور گوبر کے درمیان میں سے دودھ جو ہے وہ تم تک پہنچاتا ہے۔ تو سائنٹیفک اگر ریسرچ دیکھیں تو آج جو نیوٹریشنسٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ واقعی ہی کہ پہلے جب جانور کوئی غذا کھاتا ہے تو اس میں سے جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ خون کے اندر شامل ہوتے ہیں، پہلے وہ خون کا حصہ بنتے ہیں اور پھر خون سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے گلینڈز کی مدد سے، اور پھر اس سے دودھ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوراک اور خون کے درمیان سے دودھ نکال کے دیتا ہے، تو ایک تو اس کی یہ توجہ نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاہر چیز کو ایک غیر طاہر چیز یعنی خون اور گوبر کے درمیان میں سے انسان تک پہنچایا، اور اس کی دوسری توجہ یہ کہ واقعتاً خوراک اور خون سے مل کر ہی دودھ بنتا ہے جو کہ بالکل خالص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تمام نیوٹرینٹس ہم تک پہنچاتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کہ انسان تک ہمیں طاہر دودھ کی صورت میں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت عمدہ سلیم بھائی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ ہمیں بتا رہے تھے جانوروں کے نظام کے حوالے سے اور سائنسی تحقیقات شیئر کر رہے تھے۔ طلحہ انعام صاحب میں چاہوں گا کہ ہم آخر میں ظاہر سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اینیمل رائٹس کے حوالے سے بات کریں۔ ابھی 2 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کسی کی زمین پر اونٹ چلا گیا تو اس کی ٹانگ کاٹ کے اور کس طرح اس کو بے دردی کے ساتھ اونٹ کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جانوروں کو تکلیف دینے کے حوالے سے، اس پر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ خالق کل شیء۔ ثاقب بھائی آپ نے یہ جو ذکر کیا ابھی واقعہ کا، اس سے اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور وہ جو پورا واقعہ ہے وہ ہمارے سامعین اور ان کے ذہن میں آ جائے گا، اور بالکل جانوروں کے جو حقوق ہیں، اینیمل رائٹس کی ہم بات کریں تو بے شک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ بھی بتا دیے، اور ایون ثاقب بھائی کون سا جانور آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ بھی بتا دیا، جس کو آپ اللہ کے نام پر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بتایا کہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور اینیمل رائٹس کے طور پر جو آج کل آپ دیکھیں کہ دوسری دنیا میں جانوروں کو جو ہے وہ یکدم مارنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ جو ہے انہوں نے رائج کیا، تو اس سے نقصان ہے کیونکہ جو خون کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ نکلنے کا بھی ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور بالکل جانوروں کے حقوق ہم جب شریعت کا مکمل طور پہ مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جانور کو جب ذبح کرو تو تمہاری جو چھری ہے، تمہارے پاس جو ہتھیار ہے وہ پہلے سے تیار ہو، جانور کے سامنے نہ کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نگاہ کے سامنے ذبح نہ کرو۔ تو بے شمار حقوق اس طرح ہمیں ہمارے دین میں پہلے ہی بتا دیے گئے، اور حیران ہوگی دنیا اس بات پر کہ مسلمان اگر سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی نشانیاں فرما دی، اتنی نشانیاں دکھا دی، وہ دیکھ کر بھی جب ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ قرآن سے ہٹ کے بات کریں کہ شریعت کا مطالعہ کر کے یا مسلمانوں کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھ کر
کوئی دوسرا کیا ہی بات کرے، کیا ہی سمجھے گا اور کیا ہی پھر اس پر اعتراض کیے جاتے ہیں. تو سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دین اسلام میں بے شمار نشانیاں رکھیں اور ہمیں بھی اس چیز کی دعوت دی کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرو. یہی ہدایت کا راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فی ھدی للمتقین. تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم اس کی طرف رجوع کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر سیکھنے کا سلسلہ آگے بڑھائیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اچھا، ایک چیز بہت خوبصورت ابھی جو طلحہ نے بیان فرمائی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے، تو شریعت نے، دین اسلام نے ہمیں کیا خوبصورت طریقے سے جانوروں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بھی بتایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. ایک اونٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے لیکن مجھے کھانا پورا نہیں دیتا. تو یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ نے کی اور آپ نے اس کا ازالہ فرمایا، اس کے مالک کو بلایا کہ تمہارا یہ جانور تم سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے کام تو بہت لیتے ہو لیکن اسے کھانا نہیں دیتے ہو. تو یہ حقوق بھی ہمیں جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اگر تم ان کو پالا ہے تو ان کی غذا کا بھی تمہاری ذمہ داری ان کو پورا کرنا. خوبصورت بھائی، بہت اعلیٰ گفتگو ہو گئی اور بہت میں خود یہاں پر بیٹھ کر سیکھ رہا ہوتا ہوں اور سیر حاصل گفتگو روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے. قرآن اور سائنس کے سیگمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہم نے آج ڈسکس کی، جانوروں کا نظام ہم نے آج ڈسکس کیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کہیں مت جائے گا. ابھی بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع. پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر. پیپر ورک. اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا. اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز. ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے. اسلامک سیشن. اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا. اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا. دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی. اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072. آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ. السلام علیکم. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے. تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید.
اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف ایم ایس آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:35 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:45۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:02 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:12۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:06 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:16۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بصیرت رمضان جاری ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ بصیرت رمضان سنتے ہیں۔ آج یہ ہماری 12ویں نشست اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں نئی صبح ویب ریڈیو آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ہمارے آخرت کے معاملات آسان کر دے۔ ہم ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ ابھی مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک مرتبہ پھر بصیرت رمضان میں۔ اللہ حامی و ناصر۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ اے مالک کل، اے خالق کل، سبحان ہے تو، رحمان بھی تو رحیم بھی ہے اور کریم بھی، غفور بھی اور غفار بھی۔ یا پروردگار عالم، کب ہم اپنی نیکیوں کی طرف اس طرح مائل ہوتے چلے جائیں گے کہ جب ہم جس طرح گناہوں کی طرف آج مائل ہوتے ہیں، کب ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں اندھیرے جھٹ جائیں گے، روشنی آ جائے گی، نور آ جائے گا نیکیوں کا، اور نیکیاں ہمارے لیے باعث کشش ہو جائیں گی۔ کب ایسا ہوگا کہ ہم سے تمام تر حسرتیں، مصیبتیں، لغزشیں اور گناہوں کی جتنی لذتیں ہیں دور ہو جائیں گی۔ کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا
کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. مال و دولت اور ناپ تول میں کمی سے لے کر اے پروردگار عالم میرے اندر وہ تمام تر خامیاں اور تمام تر خرابیاں موجود ہیں جو کسی ایک قوم میں پائی جاتی تھیں تو اسے پلٹ دیا کرتا تھا، عذاب دے دیا کرتا تھا. ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا، مگر اے پروردگار عالم اس فائدے کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے محفوظ فرما. ہماری دن کی تمام تر ساعتیں اور رات کی تمام تر خلوتیں یا اللہ نیکوں والی بنا، نیکوکار والی بنا، پاکیزہ بنا. یا پروردگار عالم جس طرح رمضان المبارک کی تمام تر فضائیں ہماری نیکی سے بھرپور ہوتی ہیں، ماحول نیکیوں والا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، یا رب العالمین رمضان المبارک کے بعد بھی ان تمام تر سعادتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما. بے شک تو ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو یہ بھی جانتا ہے کہ رمضان المبارک کو ہم لوگ صرف سیزن کی طرح گزارتے ہیں. ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پورے سال کی کمائی اس رمضان میں ہو جائے، خواہ وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، خواہ وہ شاپنگز کے اعتبار سے ہو. یا رب العالمین اس تہوار کو ہمارے لیے تہوار نہ بنا بلکہ اس تہوار کو ہمارے لیے بامقصد رمضان المبارک بنا، جس کے بعد ہماری زندگیاں اس طرح تبدیل ہو جائیں کہ ہمارے دل میں صرف تیرا گھر ہو اور یاد میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اللہ اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. خوف آتا ہے اللہ، خوف آتا ہے کہ قبر میں ہم کس طریقے سے بچھوؤں کے آگے ڈال دیے جائیں گے، کس طریقے سے ہمارے اوپر وہ فرشتے مسلط ہوں گے کہ جب ہمیں ایک ضرب لگائی جائے گی تو ہم زمین میں 70 ہاتھ دسا دیے جائیں گے. اے رب العالمین ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی، قبر کی، آخرت کی تمام تر منازل کی سختیوں سے، تمام تر کرب سے، آزمائشوں اور مصیبتوں سے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرما. ہمیں پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لغزشیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قدم قدم ہمارا گناہوں سے لبریز ہوتا ہے، مگر تجھے تیری رحمت کا سوال کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمیں معلوم بھی ہے کہ جب تجھ سے تیری رحمت کا سوال کیا جائے، جب تجھ سے مانگا جائے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، جب تجھ سے یہ کہہ کر مانگا جائے کہ تو یا اللہ بخشنے والا ہے اور بلکہ تو غفار ہے، بار بار بخشنے والا ہے. اے پروردگار عالم، اے ہم سب کی ایک ایک سانس کے مالک، اے رب العالمین کہ جو ہمارے خون کو ایک ایک قطرہ بخشتا ہے اور ہمارے خون میں اتنا اضافہ بھی نہیں کرتا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے اور اتنی کمی بھی نہیں کرتا کہ ہمارا جینا محال ہو جائے. اے رب العالمین ہمارے گناہوں میں بھی اسی طرح کمی کر دے تاکہ ہم تیری ہلاکتوں سے، ہم محشر کی سختیوں سے، ہم جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں اور ہماری نیکیوں میں اس قدر اضافہ فرما کہ ہمیں جنت الفردوس میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. تجھ سے فریاد ہے مولا میری بخشش کر دے. اللہ اللہ
سے فریاد ہے مولا میری بخشش کر دے تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب تیرے بندے نے تجھے دل سے پکارا یا رب بے سہاروں کا فقط تو ہی سہارا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں
تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336228463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:35 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:45۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:02 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:12۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:06 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:16۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔